हेल्थ आबशार की ओर से बच्चों के किड्स कॉर्नर से सिमरन आपी आपके लिए एक जबरदस्त कहानी लेकर आई है और हमारी आज की कहानी का उन्वान है बहादुर फुफ्फो का एक जबरदस्त डंडा। अच्छा जी, आज किस किस बच्चे ने डंडा खाया है और कौन से बच्चे कब कब डंडा खाते हैं और कौन से बच्चे डंडा छुपा देते हैं। जब उनकी अम्मी को डंडा नहीं मिलता तो वो बावर्ची खाने के दराज से पलटा या डोरी लेकर आती है और फिर बच्चों की शामत आ जाती है। भाई मारना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मारना भी पड़ जाता है। जैसे बच्चे स्कूल का काम ना करें, ज्यादा देर खेलते रहें, स्कूल से देर से आए, खाना ना खाएं, नमाज ना पढ़े या फिर दवाई ना खाएं। तमाम वालिदैन और सब बड़ों को मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप बच्चों को मारे नहीं, सिर्फ उन्हें डंडा दिखाएं, डराएं और बाजू पर तो बिल्कुल ना मारें। सिर्फ हल्का सा कूले पे मार सकते हैं आप। लेकिन भाई बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते हैं, उन्हें हम जब समझाते हैं, मनाते हैं तो वो जल्दी मान जाते हैं। आप ऐसा करें कि उनके कार्टून बंद कर दें, उन्हें टॉफी ना दें और उनकी गेम्स भी उनसे ले लें। जब वो आपका कहना माने, सारे काम ठीक ठीक करें, तब आप उन्हें गेम भी दें, कार्टून लगा कर भी दें। लेकिन भाई कुछ बच्चे तो बहुत ही तेज होते हैं, वो पहले ही कह देते हैं ये ले लें, हमने खुद ही टीवी बंद कर दिया। गेम भी वो हाथ में दे देते हैं मामा के और टॉफी खाने से इनकार कर देते हैं। और वो गेम्स खिलौने जो वालिदैन उन्हें ला कर देते हैं वो भी उन्हें ला कर दे देते हैं, कहते हैं हमने नहीं लेनी, आप ये रख लें अपने पास। और वो नाराज होकर सोफे पे बैठ जाते हैं या फिर कमरे में जाकर छुप जाते हैं। तो ऐसे में बड़ों को चाहिए कि वो कुछ सोचें कि बच्चे उनकी बात मान लें। जैसे हम कहें कि आप ये काम करेंगे तो हम आपको इनाम देंगे, बाहर सैर के लिए लेकर जाएंगे, आप पैसे जमा करें, हम आपको फलां गेम या खिलौना लेकर देंगे। या फिर आप ऐसी तकनीक इख्तियार करें कि आपके बच्चे आपकी बात माने। और आज हम देखते हैं बहादुर फुफ्फो ने कौन सी तकनीक इख्तियार की और अपने दुश्मन को ज़ेर किया। हाँ बच्चों, आप मुझे लफ्ज़ डंडा का काफिया बनाकर SMS करें, ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। काफिये से मुराद वो अल्फाज हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं, जैसे शान, बान, तान, आन, जान। हाँ तो बच्चों, लफ्ज़ डंडा का काफिया बनाना है, डंडे का नहीं, डंडा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कौन से बच्चे कितने ज़हीन और फतीन हैं। जब आप हमें काफिया भेजेंगे तो हम आपका नाम बताएंगे, आपको शाबाश मिलेगी और इनाम भी मिलेगा। अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। जी तो छोटे मोटे प्यारे बच्चों, आज की कहानी का उन्वान है बहादुर फुफ्फो का एक जबरदस्त डंडा। जंगे बदर में जब मुसलमानों को फतह नसीब हुई तो कुफारे मक्का को सख्त गुस्सा आया और इनके सरदार अबू सुफियान ने आसपास के यहूदी और ईसाई कबीलों के सरदारों को अपने साथ मिलाया और मक्का में भी ये मुहिम शुरू की कि मुसलमानों के खिलाफ एक लश्कर तैयार करे ताकि वो मुसलमानों के दीन को मिटा सके। और अबू सुफियान के शाम के तिजारती सफर में जो उसे 50,000 दिनार का मुनाफा हुआ, वो सारा का सारा उसने इस जंग की तैयारी में लगा दिया। और मक्का के गली कूचों में अशार वगैरह पढ़े जाते और लोगों को जंग की तैयारी के लिए उकसाया जाता और इस तरह उन्होंने तकरीबन 10,000 का लश्कर तैयार कर लिया। दूसरी जानिब मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का अंदाजा था कि अब कुफार आराम से नहीं बैठेंगे। आपने एक मुनज़्ज़म तरीके से जासूसी निजाम तैयार किया हुआ था और वो नौजवान जो इस काम के लिए तैयार किए गए थे, उनका ये काम था कि वो कुफार की हरकत सुकनात पर नजर रखें। लिहाजा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि मक्का से एक बड़ा लश्कर मदीने की तरफ मुसलमानों की सरगोशी के लिए आ रहा है, तो आपने अपने सहाबा के साथ
مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح روکا جائے۔ تب حضرت سلیمان فارسی کے مشورے کے مطابق شہر کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی، اور یہ خندق پتہ کیا ہے بچوں؟ ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا تاکہ کفار اس گڑھے کو عبور کر کے شہر میں نہ داخل ہو سکیں اور شہر سے باہر ہی رہیں۔ اور جب کفار مکہ مدینہ میں لڑائی کے لیے آئے تو وہ اس خندق کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو کیسے عبور کریں، کیونکہ خندق کے دوسری جانب تو مسلمانوں کے سنتری گشت کر رہے تھے اور پہرا دے رہے تھے کہ جو بھی خندق پار کر کے آئے گا وہ اس کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ لہٰذا ابو سفیان کو خندق کے پار ہی اپنا لشکر روکنا پڑا اور اسے وہیں خیمے لگانے پڑے۔ اب ابو سفیان کو کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ ابو سفیان کے مشہور سپہ سالار اکرمہ، خالد بن ولید، صفوان بن امیہ جو بڑے دلیر سپہ سالار تھے، اور دوسرے بھی سپہ سالار بڑے جنگجو قسم کے اس کے ساتھ تھے، وہ سب اب اس کشمکش میں پڑ گئے، ہم کیسے خندق پار کریں۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا، مدینہ میں ایک نوجوان سعد بن عتیق ایک معمولی آدمی تھا جو خنجر، برچیاں اور تلوار تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ وہ ایک سپہ سالار تو تھا ہی، لیکن اللہ نے اسے ایک خوبی دے رکھی تھی کہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ جب بھی محفلوں میں گاتا تو لوگ بڑے شوق سے اس کا گانا سنتے، اور جب کبھی وہ ترنگ میں شہر کے باہر جا کر گانا گاتا تو لوگ اس کی آواز سن کر گھروں سے باہر نکل آتے۔ ایک رات اسی طرح وہ باہر کہیں گنگنا رہا تھا، اس کی خوبصورت جلترنگ آواز سن کر ایک خوبصورت لڑکی اس کا گانا سننے کے لیے آ گئی۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا، اسے ایسے لگا جیسے کوئی چڑیل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے انسانی روپ میں۔ لڑکی نے کہا، مجھے اس آواز سے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے باہر لے آئی ہے، اور مجھے دیکھ کر تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سرور ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تو کسی کے فراغ میں نغمہ سرا ہے۔ سعد نے کہا، کون ہے تو؟ اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ تب لڑکی کی جلترنگ جیسی آواز سنائی دی، اس کی آنکھیں رات کی چاندنی میں نگینوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے کہا، میں قبیلہ بنو قریظہ یہود کی بیٹی ہوں۔ تب سعد نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ لڑکی نے کہا، مذہب کو درمیان میں نہ لا، نغمے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں تو تیری آواز کے لیے ہی آئی ہوں۔ اور پھر اس طرح یہودن سعد کی خوبصورت آواز کے طلسم میں کھو گئی، اور پھر ان کی دوستی ہو گئی۔ ان کی دوستی کو کچھ دن ہی گزرے تھے۔ ہاں تو بچوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب اسے خندق عبور کرنا تھی، لیکن وہ خندق عبور نہ کر سکا۔ وہ اپنے لشکر کا وہی پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا، اور اب مدینہ چونکہ محاصرے میں آ چکا تھا، سعد بن عتیق کا کام بہت بڑھ گیا۔ وہ برچیاں، خنجر، تلواریں تیز کرتا اور راتوں کو بھی کام کرتا، اور ہر وقت اس کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا۔ اور ایک روز وہی یہودن تلوار اٹھائے سعد بن عتیق کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تلوار تیز کرانے کے بہانے تمہارے پاس آئی ہوں۔ اور اس لڑکی نے کہا، سعد، آج کی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ سعد نے حیران ہو کے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ یہودن نے کہا کہ کل شام میرے والد نے مجھے قبیلے کے سردار کعب بن اسد کے ہاں بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے میری ضرورت ہے، وہاں
علاوہ 2 اور سردار بھی بیٹھے تھے اور آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے ختم ہونے کے دن آ گئے ہیں اور مسلمانوں پر عقب سے حملہ ہونے کا منصوبہ تیار ہوا ہے۔ اس یہودن کو مسلمانوں کے ساتھ تو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اسے تو صرف سعد کی فکر تھی۔ سعد اس یہودن کی دوستی کو تو بھول ہی گیا اور اس نے اسے گھر بھجوا دیا اور پھر ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے ہوئی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، اور اس بزرگ نے یہ خبر اوپر تک پہنچا دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کعب بن اسد نے بنو قریظہ اور بنو کنیکہ کی طرح معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ یہ خبر سچ بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے ثابت ہو گیا کہ واقعی ہی بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے قریش کے ساتھ بڑا زبردست معاہدہ کیا ہے اور اس طرح جنگ میں مسلمانوں کے لیے خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا بچوں کہ مدینہ میں چھوٹے چھوٹے قلعوں اور گھروں میں بچوں اور عورتوں کو رکھا گیا تھا تاکہ وہ جنگ کے اثرات سے دور رہیں۔ آبشار کی ٹیم سے ایک سوال آیا ہے کہ ایک بچی پنکی پوچھ رہی ہے کہ کعب بن اسد نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیوں توڑ دیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ کعب بن اسد نے ہوئی بن اخطب کے کہنے پر یہ معاہدہ توڑا تھا اور اسے مال و دولت، ہیرے جواہرات کا لالچ بھی دیا تھا۔ تب کعب بن اسد نے کہا کہ قریش کا کوئی بندہ میری بستی کے قریب نہیں آئے گا اور رات کو میں اپنے بندوں کو بھیج کر مسلمانوں پر شب خون ماروں گا، لیکن اس کام کے لیے تو مجھے 10 دن کی مہلت دو۔ میں اپنے قبیلے کے بندوں کو تیار کروں گا کہ وہ یہ کام کریں اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رات کو ان پر شب خون کون مار رہا ہے۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس یہودن نے یہ باتیں سن لی اور جا کر سعد بن عتیق کو بتا دیا اور کہا کہ چلو ہم یہ بستی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور وہ یہودن اپنی پاک کی تلوار اٹھا کر سعد بن عتیق کے پاس آئی کہ میں یہ تلوار تیز کروانے کے بہانے تمہارے پاس آئی ہوں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف، جہاں ایک واقعہ ہوا جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی واقعی تیاری کر لی ہے۔ ہوا یوں کہ خندق سے دور چھوٹے چھوٹے گھروں اور قلعوں میں بچوں اور عورتوں کو منتقل کر دیا گیا تاکہ وہ جنگ کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ ایسے ہی ایک قلعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا چند عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے دیوار پر ایک آدمی مشکوک انداز میں دیوار کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور پھر آگے چل پڑتا، اور پھر حضرت صفیہ چھپ کر اس آدمی کو دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ شخص قلعے میں داخل ہونے کا کوئی رستہ تلاش کر رہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بھی اس بات سے شک ہوا کہ سارے مسلمان تو خندق کے پاس کام میں مصروف تھے یا پھر کسی نہ کسی جنگی تیاری میں مشغول تھے، اور قلعے میں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے صرف ایک مرد موجود تھے، اور یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت۔
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ قلعے کی دیوار کے ساتھ ایک آدمی مشکوک انداز کے ساتھ جا رہا ہے اور مجھے شک ہے کہ یہ شخص یہودی ہے۔ اور حسان، تمہیں پتا ہے بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے اور یہ عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مسلمان سپاہیوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے اور مسلمان پیچھے آ جائیں اور اس طرح یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں اور پھر یہ یہودی قلعوں پر جن میں عورتیں اور بچے ہیں حملہ شروع کر دیں۔ نیچے جاؤ حسان، اس شخص کو للکارو اور اگر واقعی وہ یہودی ہے تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا اس کے ہاتھ میں برچھی ہے اور اس کے چوغے میں تلوار بھی ہوگی۔ عرب کے مشہور شاعر حسان نے کہا، اے عظیم خاتون، آپ نہیں جانتی کہ میں شاعر ہوں جو صرف جوش دلا سکتا ہے، جوش میں آ نہیں سکتا۔ شاعر سے توقع نہ رکھیں کہ وہ اس کے مقابلے میں جائے گا جو اتنی دلیری سے قلعے تک آ گیا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا، میں بیمار ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مشہور مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ جب عرب کے عظیم شاعر حسان بن ثابت کا یہ جواب سنا تو حضرت صفیہ نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا اور اس طرح پیش میں آئی کہ خود اس کو مارنے کے لیے چل پڑی اور یہ نہ دیکھا کہ مسلح آدمی کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے، اور جلدی میں وہ جو ہتھیار ساتھ لے کر گئیں وہ برچھی یا تلوار نہیں، ایک ڈنڈا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا دوڑ کر نیچے گئیں اور وہاں جہاں آدمی کھڑا مشکوک انداز میں ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کون ہے تو؟ انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں اسے للکارا اور بڑے جوش سے پوچھا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر ہے؟ اس آدمی نے آپ پر برچھی تان لی، تجھ پر خدا کی لعنت، انہوں نے غصے سے کہا۔ اور پھر اس یہودی نے کہا، محمد کی پھپھی یہاں سے چلی جا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر تو بچ کے یہاں سے نہیں جائے گا۔ تب یہودی نے کہکا لگایا، ہا ہا ہا، تو میرے ہاتھوں مرے گی، اور اس نے زور سے برچھی دے ماری۔ جس تیزی سے برچھی آئی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس سے زیادہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی اور یہودی کا بار خالی گیا اور پھر وہ سنبھل نہ سکا۔ وہ آگے کو بڑھا اور اپنے قدموں کو روک نہ سکا کیونکہ اس نے بڑے زور سے حضرت صفیہ کی طرف برچھی پھینکی تھی اور اس سنا میں وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور حضرت صفیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سر پر ایک زوردار ڈنڈا مارا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں خدا کی طاقت آ گئی تھی اور ان کے بازو میں خدا کا قہر شامل ہو گیا تھا، اور پھر یہودی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا سر ڈولنے لگا اور پھر حضرت صفیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ پھر یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گری اور اس کے گھٹنے زمین پر جا لگے اور اس کے کپڑے خون سے آلودہ ہو چکے تھے۔ حضرت صفیہ نے ایک اور ڈنڈا مارا اور پھر وہ یہودی بے ہوش ہو کر لڑک گیا۔ حضرت صفیہ اس کے سر پر ڈنڈے مارتی چلی گئی، دے مار ساڑھے چار اتنے ڈنڈے اس کو پڑے کہ اس کا سر ہی کچل گیا، اور انہوں نے اس وقت ہاتھ روکا جب تک اس کی کھوپڑی اچھی طرح کچلی نہ گئی اور اس کا جسم بے حد سدھ ہو گیا۔ حضرت صفیہ قلعے میں چلی گئی اور پھر جا کر حضرت حسان بن ثابت سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو کام تم نے کرنا تھا، جاؤ اس کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے چوغے میں جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں ایک عورت ہوں، کسی غیر مرد کے کپڑوں میں ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں۔ تم چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے۔ حسان نے شاعرانہ انداز میں کہا اور کہا، مال غنیمت کی تمنا مجھے بھی نہیں، اور وہ وہاں سے کھسک گیا۔ وہ دراصل کہنا یہ چاہتے تھے کہ ان میں اتنی
طاقت نہیں کہ وہ کچلی ہوئی لاش کو ہاتھ لگائے۔ یہودی کی لاش کو اٹھا کر شہر میں پھینک دیا گیا تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی طرف جو بھی قدم بڑھے گا انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس کا یہی حشر کر دیا جائے گا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو مورخین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت پریشانی ہوئی۔ محاصرے کی وجہ سے خوراک کی کمی ہو گئی تھی۔ ایک فرد کو جتنی خوراک کی ضرورت تھی اس کا 1/4 حصہ اسے ملتا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے دعا مانگی اور اگلی حکمت عملی سوچنے لگے۔ اب آگے کیا ہوا بچوں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں جنگ خندق میں کس طرح مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور جنگ خندق میں کیا کیا واقعات ہوئے جس سے کفار مکہ کے دانت کھٹے ہو گئے اور وہ ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ اگر آپ اس جنگ کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں اور تاریخ کے جھروکھوں سے ان عظیم لیڈروں کے کارنامے جانیں جن سے آپ کی زندگیوں کو بھی رہنمائی مل سکتی ہے۔ ہم اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔